कहते हैं कि अचानक हाल के अंदर हलचल मच गई। हुआ यूं कि हमारे ही रिश्तेदारों में से जो हमारा मुखालिफ ग्रुप था उसका सरबरा वो मजलिस के अंदर दाखिल हुआ। उसने अपनी जेब से चेक बुक निकाली और फिर उसके बाद उसने 5 लाख रियाल का चेक लिखा और उसने कहा कि ये तुम्हारे घर के लिए चेक है। वो कहता है कि शादी के रोज वो सबसे पहले लोगों का इस्तकबाल करने वालों में शामिल था। जो शख्स ये चाहता है कि उसके रिज़्क़ के अंदर इजाफा हो, उसकी उम्र लंबी हो, मरने के बाद लोग उसका जिक्र खैर करें, उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, उनके हकूक़ का ख़याल, उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम, इसकी तौफ़ीक असल में बहुत कम लोगों को मिलती है। बड़ा खूबसूरत वाक़या। एक बहुत बड़ा ठेकेदार वो कहता है कि मुझे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का ठेका मिला हुआ था, मैं उसका बड़ा कंट्रैक्टर था। कहता है कि मैं वहाँ साइट पे गया, कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते थे। मैंने वहाँ पर एक सऊदी नौजवान को देखा जिसकी उम्र कमोबेश 35 साल की होगी, 35 ईयर का। लेकिन मैंने देखा बड़ा मुअद्दब, बड़ा मेहनती, पाबंदी वक्त। मुझे बड़े ताज्जुब हुआ कि ये नौजवान सऊदी भी है, इतना मेहनती है, वक्त पे आता है, वक्त पे जाता है। खैर, कहता है कि मेरा कुछ क़याम था कुछ दिनों का। मैंने एक दिन उसको अपने दफ्तर में बुला लिया। मुझको मालूम हुआ था कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। तो मैंने उससे बातचीत करनी शुरू कर दी। मैंने कहा कि तुम्हारी उम्र माशाअल्लाह 35 साल हो गए, तुमने अभी तक शादी नहीं करवाई। कहने लगा क्या शादी की बात करते हो, घर में 3 बहनें जवान हैं, घर हमारे पास नहीं है, किराया देना होता है, तनख्वाह मेरी जो है वो 6500 रियाल है, घर के अखराजात जो हैं वो मुश्किल से चलते हैं। शादी तो मैं करवाऊँगा लेकिन सच्ची बात यह है कि अभी उसका वक्त नहीं आया, घर की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। वो कंट्रैक्टर कहने लगा कि मैंने उसको दुआ दी, अल्लाह यर्ज़ुकुक, अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाए, अल्लाह अपने फजल करम करे, अल्लाह युवफ़्फ़िक़क, अल्लाह तुम्हें तौफ़ीक़ अता फरमाए। तुम जो अपनी माँ की खिदमत कर रहे हो, अपनी बहनों की इज़्ज़त आबरू, हाँ जी, उनकी निगहदाश्त कर रहे हो, उनको ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हो। खैर, ये कंट्रैक्टर जो है अज़ीज़ो बयान करता है, कहता है कि कुछ चंद हफ्ते गुजर गए। मैं दोबारा जब वापस आया उसी साइट पर तो मैंने देखा कि अबू उसामा के हालात बदले हुए हैं। माशाअल्लाह, नई गाड़ी, अच्छा लिबास, जी, रहन सहन। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, ये इनकलाब कैसे आ गया है। कहता है कि मैंने उसको फिर अपने दफ्तर में बुला लिया। मैंने कहा अबू उसामा, ये मैं क्या इनकलाब देख रहा हूँ, है जी, नई गाड़ी है, तुम्हारा हालात, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा लिबास, तुम्हारी हर चीज़ से नज़र आ रहा है। उसने कहा मैं आपको अपनी दास्तान बताता हूँ। कहने लगा कि मेरा ताल्लुक एक बड़े ख़ानदान से है जिसके माशाअल्लाह बहुत सारे फैमिली मेंबर हैं। बदकिस्मती से हमारे ख़ानदान के अंदर इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए, उसके 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप में मैं भी शरीक था, एक हमारा मुखालिफ ग्रुप था। हुआ यूँ कि मेरा जो चचाजाद भाई था उसकी शादी थी। शादी हाल जो था वो भरा हुआ था। मैं दूल्हा का चचाजाद भाई था, उसका करीबी था, तो लिहाजा मैं 2 या 3 कुर्सियाँ छोड़कर वहाँ पे अपनी कुर्सी पर वहाँ पे मैं बैठा हुआ था। कहते हैं कि अचानक हाल के अंदर हलचल मच गई। हुआ यूं कि हमारे ही रिश्तेदारों में से जो हमारा मुखालिफ ग्रुप था उसका सरबरा वो मजलिस के अंदर दाखिल हुआ। उसने आके सबको सलाम अलैकुम कहा और सलाम करके दूर जगह पर बैठ गया। अब लोगों ने उसको ताज्जुब से देखा, ये तो हमारे मुखालिफ ग्रुप का है बरादरी एक ही हमारी है, लेकिन वो जो कि आपस में इख्तिलाफ था ना, अब कोई उसके ऊपर खुश हैं, कोई उसके ऊपर नाखुश हैं, लोग उसके तबसरा कर रहे हैं। अब उसामा कहता है कि मैंने जब उसको देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी शादी में आया है, इसने हमारी इज्जत में इजाफा किया है। ये शख्स जो था ये कहता है कि हमारी बरादरी का इंतहाई अमीर
امیر ترین لوگوں میں سے تھا، ملٹی ملینر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس کو جو عزت ملنی چاہیے تھی وہ نہیں بھی دی گئی، کیونکہ وہ دور جا کے بیٹھا ہے۔ ویسے بھی برادری میں اس کے ساتھ اختلاف کرنے والے بہت سارے لوگ موجود تھے جو چیم گوئیاں کر رہے تھے۔ ابو اسامہ کہتا ہے کہ میں اپنی سیٹ سے اٹھا، میں اس کے پاس چلا گیا اور میں نے جا کر اس کا سر چوما، اس کا ماتھا چوما، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ یا میں محترم، آپ کی مہربانی، آپ تشریف لائے ہیں، یہ جگہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جگہ آپ کے بیٹھنے کے نہیں ہے، اٹھے۔ کہتا ہے اس کے انکار کرنے کے باوجود میں نے زبردستی ان کو اٹھایا اور کہاں لا کے بٹھایا؟ جو میری کرسی تھی، جہاں میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا چچا جان آپ میری کرسی پہ بیٹھیں گے، آپ یہاں بیٹھیں گے، یہ آپ کی جگہ ہے۔ جو گواہ پیش کرنے والا تھا اس کو میں نے اشارہ کیا، وہ آیا، اس کو گواہ پیش کیا، چائے پیش کی، اس کی عزت کی، تکریم کی، خاطرداری کی۔ ناظرین، وہ کہتا ہے، ابو اسامہ کہتا ہے کہ ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ شخص برادری کے اختلافات کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس کو شادی میں آنے کی دعوت نہیں دی گئی تھی، اختلافات جو تھے آپس میں، لیکن اس کا بڑا پن تھا۔ اور یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں کون شخص ہے جو اس قسم کے کام کرتا ہے، جو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرے؟ یہ عام آدمی تو نہیں تھا نا، اس کو کسی مادی اعتبار سے کسی شخص کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن یہ رشتوں کو جوڑنے والا، یہ قطع تعلقی جو ہے اس کو ختم کرنے والا، جاہلی رسومات کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے اس کی خوب عزت کی، خوب احترام کیا۔ کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کھانے کا وقت ہو گیا، اشارہ کیا گیا کہ لو جی کھانا لگ گیا ہے، آ جائیں، بسم اللہ۔ مہمان جو ہے وہ ڈائننگ ہال کے اندر جانے لگے۔ تو عزیزو، ایسا ہوتا ہے کہ ڈائننگ ہال کے اندر ایک مخصوص ٹیبل لگائی جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو زیادہ باعزت ہوتے ہیں یا قریبی ہوتے ہیں، یا جن کو عزت دینا مقصود ہوتی ہے۔ کہتا ہے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور میں اس ٹیبل کے اوپر ان کو لے کے آ گیا۔ میں نے کہا چچا آپ یہاں پہ کھانا کھائیں گے؟ کہتا ہے میں نے مہمانوں کے ساتھ ان کو بٹھایا، ان کی عزت کی، کھانا ان کو پیش کیا، مہمانوں کے ساتھ انہوں نے باعزت طریقے سے ساتھ کھانا کھایا اور اس کے بعد ان کو رخصت کیا۔ کہتا ہے میں آ کے بیٹھ گیا۔ کوئی تھوڑی دیر گزری ہوگی تو اس کا ڈرائیور آ گیا میرے پاس۔ اس نے کہا کہ میرا ام جو ہے، یعنی آپ کا چچا جو ہے، وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میں چلا گیا، وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اس نے کہا بیٹے تم نے جو کیا بہت اچھا کیا، اب ایسا ہے کہ کل تم نے میرے ساتھ ناشتہ کرنا ہے، میں فلاں 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں اور کل کا ناشتہ میرے ساتھ ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ فرماتے ہیں۔ کہتا ہے کہ اگلے دن میں ناشتے کی ٹیبل پہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، گفتگو شروع ہوئی۔ وہ میرے گھرانے کو جانتا تھا، ہمارے رشتے دار تھے، اختلافات ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس نے پوچھا ہاں تمہاری والدہ کا کیا حال ہے؟ والد میرا فوت ہو چکا تھا۔ ہاں، والدہ کا حال پوچھا، بہنوں کا حال پوچھا، نام لے کے ان کی شادی ہو چکی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ گھر اپنا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ کہتا ہے کہ ہم نے ناشتہ کیا تو اس نے اپنی جیب سے چیک بک نکالی اور پھر اس کے بعد اس نے 5 لاکھ ریال کا چیک لکھا اور اس نے کہا کہ یہ تمہارے گھر کے لیے چیک ہے، اس سے جا کے اپنا گھر خریدو۔ میں نے کہا کہ نہیں ضرورت نہیں ہے، میں نے الحمدللہ درخواست دے رکھی ہے۔ اس نے کہا ایسا ہے کہ میں آج فلاں جو کمپنی ہے ان کو میں کہہ دوں گا تو تم ان کے پاس جا کے گاڑی خرید لینا، وہ تمہیں گاڑی مل جائے گی۔ میں نے کہا آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں ابھی ایک اور بات بھی ہے۔ ایک چیک اس نے اور لکھا اور وہ کیا تھا؟ 2 لاکھ ریال کا چیک تھا۔ اس نے کہا یہ تمہاری شادی کے لیے ہے۔ تو میں حیران پریشان، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ لیکن یاد رکھیے عزیزو، رزاق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ شخص جو تھا، جو پیسے دینے والا تھا، جس کی اس نے عزت کی تھی، ملٹی ملینر تھا۔ ایک آدمی جس کے پاس دولت ہو اس کے لیے پیسہ، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بہت بڑا خیالی رقم لگتی ہو، لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ میں جس وقت وہ گاڑی لینے کے لیے گیا نا کمپنی والوں کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے لیے ہمیں جو آرڈر ملا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو 4.5 لاکھ ریال کی گاڑی دی جائے۔
میں نے اسے کہا میں نے 4.5 لاکھ ریال کی گاڑی کیا کرنی ہے، مجھ کو کچھ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ ریال کی گاڑی جو ہے وہ دے، اور باقی جو ہے وہ پیسے مجھ کو دے دیں۔ کہتا ہے کہ میں جب اپنے گھر آیا واپس، میں نے آ کے ایک ولا تلاش کیا۔ اس کی ترتیب اس طرح تھی کہ اوپر میں نے اپنے لیے فلیٹ بنایا، نیچے اپنی بہنوں کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، اور پھر اس کے بعد میرا شادی کا پروگرام پہلے سے بنا ہوا تھا، لیکن حالات ایسے تھے، منگنی ہو چکی تھی، لڑکی والے وہ بھی انتظار کر رہے تھے، وہ بالکل تیار تھے، اور اس کے بعد پھر میں نے حق مہر ادا کیا، میرا نکاح ہو گیا۔ میرے سسرال نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہاں ابو اسامہ یہ بتاؤ کہ رخصتی کب ہوگی؟ تو میں نے کہا شادی، اس کی تاریخ میں مقرر نہیں کروں گا۔ انہوں نے پوچھا کون مقرر کرے گا؟ میں نے کہا وہ مقرر کرے گا، وہ جس نے میرے اوپر اپنے رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم کے بعد جس نے میرے اوپر جو ہے اتنی عنایت کی ہے۔ کہتے ہوئے میں ریاض چلا گیا، جا کے اپنے اسی چچا سے ملا، اس کا سر چوما، اس کو بتایا کہ میرا رشتہ وہ تو پہلے سے چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد الحمدللہ میں نے نکاح کر لیا ہے، اب شادی کی تاریخ مقرر کرنی ہے، لیکن شادی کی تاریخ آپ نے دینی ہے۔ اس نے کہا یا ولدی، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا مجھے اس بات سے نہیں ہے، شادی کی تاریخ آپ مجھ کو دیں گے، ہفتے بعد دے، 2 ہفتے بعد دے، مہینہ، سال، جب آپ فارغ ہوں گے شادی ہوگی، اور آپ نے آنا ہے، اگر آپ نہیں آئیں گے شادی نہیں ہوگی۔ اس نے سوچ کے کہا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹے، 2 ہفتوں کے بعد آؤں گا۔ اور ناظرین کرام اس شخص کا بڑا پن دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ شادی کے روز وہ سب سے پہلے لوگوں کا استقبال کرنے والوں میں شامل تھا۔ کہتا میرا والد تو فوت ہو چکا تھا، عقل تسلیم نہیں کرتی۔ کہتا ہے کہ میں نے ایک شاعر کو بلایا اور اس نے اس کی شان میں قصیدہ پڑھا، اور پھر میکروفون میں نے پکڑا، صلہ رحمی پر گفتگو کی، قطع رحمی کی مذمت کی، صلہ رحمی کی فضیلت، تشکر۔ کہتا ہے کہ میں اس کو گاڑی پر چھوڑنے گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، وقت کے ساتھ ساتھ میری بہنوں کی بھی شادی ہو گئی۔ یاد رکھیے ناظرین کرام، یہ صلہ رحمی جو ہے اس کی بڑی برکات ہے۔ کعبے کا رب گواہ ہے، میرے اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے ماں باپ اور ہم سب ان پر قربان ہوں۔ آپ کی یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، پھر اس کو دہرا لیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر اضافہ ہو، اس کی عمر لمبی ہو، مرنے کے بعد لوگ اس کا ذکر خیر کریں، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے، کبھی کتارے میں نہ کریں۔ کبھی یہ جو ہوتا ہے نا، کہتے ہیں جی ہم نے مرنا جینا ختم کر دیا ہے، نہیں، اپنی تربیت، اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ اس طریقے پر کرے کہ ہم نے رشتہ داروں کو جوڑنا ہے، ان کو توڑنا نہیں ہے۔